सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब के जलसों में, उनके लहजे में, बल्कि लबो लहजे में और उनके इशारों में शिद्दत और हिद्दत में इजाफा हो रहा है। वो बहुत सारी बातें शायद नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बतदरीज उनको करते चले जा रहे हैं। और अब उनकी तकारीर में वाज़े इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि वो ना सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन, जिसमें वो लोग जो उनको छोड़ के गए और वो लोग जो उनके रिवायती सियासी हरीफ है, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना साहब की पार्टी, और इसके साथ साथ अब वो शिकवे कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। उन्होंने कल जलसा किया, उस जलसे में उन्होंने एक और ख़तरनाक बात कह दी कि उनकी जान को ख़तरा है, और वो एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिस वीडियो में ना सिर्फ उन्होंने अपने ख़िलाफ़ साजिशी अनासर का बाकायदा नाम लेकर जिक्र किया है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जान को जो ख़तरात लाक हैं और जो उनके मुबैना कातिल हो सकते हैं, खुदा न खास्ता, उनका भी उन्होंने नाम लेकर जिक्र कर दिया है। ये है इमरान खान साहब की सूरत हाल। दूसरी तरफ हुकूमत है कि जिससे हुकूमत अभी तक संभल नहीं पा रही है। तकरीबन 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने, और अगले 2 से 4 दिन में उनकी काबीना की तकमील को भी 1 माह हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो कोई बहुत खुशनुमा तस्वीर अपनी हुकूमत की आवाम के सामने रखने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमहूरी वतन पार्टी के सरबरा, साबिक वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी, मौजूदा वज़ीर आज़म के वफाकी वज़ीर नवाबज़ादा शाहज़ैन बुख्ती साहब। बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से शुरू करें? ज़रा पीछे से शुरू कर लेते हैं ना, जहाँ आपका दिल करे। जब आपने छोड़ा इमरान खान साहब को, बिलावल भुट्टो सरदारी आपके पास आए, आपसे पहले अभी तक MQM ने नहीं छोड़ा था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने नहीं छोड़ा था, तो जिसे वो कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, यानी एक चीज़ गिरती है तो फिर वो गिराते चली जाती है। आपके ताल्लुकात पिंडी के साथ भी हैं, तो तासुर ये आया कि अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो अब ये सारे छोड़ के जाएंगे, और अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है सेम पेज भी ख़त्म हो गया। ऐसे ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता हुकूमत को छोड़ने की वजह बहुत वाज़ेह है। आप जानते हैं मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी, हमने नेक नियति से, ईमानदारी से जो ज़िम्मेदारी थी पूरी करने के बाद साबिक़ा वज़ीर आज़म के सामने जब हमने बातें रखी तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो कहते हैं इसकी वेरिफिकेशन कराओ। आप ये बताइए वेरिफिकेशन किस चीज़ की थी? हम क्या, आपको याद होगा, ये कोई नई बात नहीं है, इंटरनल डिस्प्लेस्ड लोगों का, IDPs जो थे, IDP। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौरे हुकूमत में भी फेडरेशन अक्सर अपना बयानिया देती थी। हम कहते थे कि जी लोग ज़्यादा हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहती थी नहीं जी 1,35,000 हैं, नंबरल गैप था। हमने यही साबिक़ा वज़ीर आज़म को बताया जब नई हुकूमत फॉर्म हुई, क्योंकि आपको याद होगा उनका हमारे बताने से पहले उन्होंने जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे पहला खिताब किया था, उन्होंने कहा जी मेरी तरजीहात में अंडर डेवलप्ड एरियाज़, मेरा फोकस वो होगा जो डेवलप है, उन्हें हम पहले फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। जैसे जनूबी पंजाब हो गया, बलूचिस्तान के बेशतर इलाके हो गए जिसको एक्स फाटा कहा जाए, और सिंध में उमरकोट और उसके करीब के। बल्कि आपको याद हो वो उनकी शहबाज शरीफ पर तनकीद ही होती थी कि सारा पैसा लाहौर पे लगाते हैं और मैं इन इलाकों पे लगाऊंगा। सारे मतलब जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के बेशतर इलाके, सिंध का उमरकोट NLs और एक्स फाटा। अब उसके बाद हमने कहा जी बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा दरीना मसला है जिसमें इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जिसमें मिसिंग पर्सनस हैं। तो करते कहते हैं अच्छा तो इसका नंबर, हम कहते हैं नहीं जो नंबर आप, ये जब हमें जिम्मेदारी नहीं दी थी, मैंने कहा जी ये नंबर है, ये तो कोर्ट में भी चलता रहा। बोला नहीं हु विल वेरीफाई। मैंने कहा देखिए ये लोग पाकिस्तान के 3 सूबों में रिहाइश पज़ीर हैं, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के तकरीबन 25 अजला, 20 से 25 अजला में रिहाइश पज़ीर हैं। जब ये अपने आबाई इलाकों को आएंगे
تو ادھر آپ ڈپٹی کمشنرز اینڈ کمشنرز کے ذمے لگائیں. تو ہم نے یہ انیشلی مطلب جب ان کی حکومت بنی تھی تو 6 مہینے بعد ہم نے بتایا انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. نہیں اگر ہم پریپریشن کر لیں مثال 2 لاکھ لوگوں کے لیے کہ ان کی واپسی راشن ٹینٹ اور آدمی 20,000 نکلیں تو ہم باقی کا کیا کریں گے. میں نے کہا جی دیکھیے اگر آپ 2 لاکھ لوگوں کے لیے راشن بندوبست کرتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی ہماری ذات کے لیے تو نہیں ہے, اس میں جو بھی فیملیز ہوں گی آپ انہیں دیں گے. ڈی سیز آپ کو بتائیں گے کہ جی ہمارے ڈسٹرکٹ میں سر پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان کے ڈفرینٹ ایریاز سے جو وہاں رہائش پذیر تھے آج اس تاریخ حکومت پاکستان کے اعلان کے بعد پہنچے ہیں تو دل بی کنسیڈرڈ آئی ڈی پیز. تو خیر کرتے کراتے ہمیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ایک کام کریں, ہم اس میں کلیئرٹی چاہتے ہیں, ہم آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں, جس طرح آپ کو مناسب لگے آپ کریں, انگیج دی بلوچ لیڈرز جو پاکستان سے باہر ہیں. تو ہم نے ایک پلان بنایا کہ ٹھیک ہے جی مسنگ پرسنس. سردار مینگل صاحب کو آپ کو یاد ہوگا اسمبلی میں 2 دفعہ انہوں نے 2 لسٹ پیش کی. دونوں لسٹ کی جو تعداد ہے دیٹ 6950. ماما قدیر بلوچ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے کوئی 17,000 لوگ لاپتہ ہیں. بلوچ خواتین جو احتجاج کر رہی ہیں اکثر ٹی وی کے ذریعے آپ بھی دیکھتے ہیں اور آپ خود میڈیا میں ہیں, وہ کہتے ہیں جی 17 سے 19,000 لوگ ہیں. اور ہم نے یہ کہا سارے جتنے بھی بلوچ تھے جتنی پارٹیز تھیں ہم نے کہا جی جو جینون لوگ ہیں فرضی نمبر نہ دیجیے کیونکہ اسے کوئی پروڈیوس نہیں کر سکتا. برائے کرم جو بھی حقیقتاً لاپتہ ہے وہ آپ رجسٹر کرائیے. ہم نے تمام ڈی سیز کمشنرز کو بتا دیا تھا جو بھی آئے آپ پلیز ان کو رجسٹر کریں. ہم نے تمام ڈاکیومنٹ تیار کیا, پرائم منسٹر کے ساتھ شیئر کیا. پی ایم اعظم خان کو کہتے ہیں اس کی ذرا ویریفیکیشن کراؤ. میں نے کہا جی ہم فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, صوبوں نے لکھا ہے, اس کی ویریفیکیشن تو جب ہم نے یہ پروسیس شروع نہیں کیا تب بھی یہی انڈر ڈسکشن رہی ہے کہ جو آدمی فرداً جس بھی علاقے جائے گا تو وہاں کا لوکل ڈی سی اسے رجسٹر کرے گا. اور جہاں تک دی اماؤنٹ وچ ول بی ڈسپرسڈ پرسن ٹو پرسن وہ نادرا جو ہے ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہوگی, اس میں ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. نہیں آئی فردر نیڈ کلیئرٹی. میں کہا دیر از نو کلیئرٹی ٹو اٹ. ہمارے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ دوبارہ ٹریجری بینچز میں بیٹھیں یا اپوزیشن میں, کیونکہ آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ چاہے عمران خان کی حکومت نے کچھ نہیں کیا 1.5 سال میں مگر پھر بھی آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں. انہوں نے پہلے سے زیادہ شکر الحمدللہ مجھ پہ اعتماد کیا. انہوں نے کہا نہیں آپ ان کے پاس جائیے اور آپ ان کے پاس یہ بات رکھیں بلوچستان کے جو جنرل ایشوز ہیں, اور انہوں نے وعدہ کیا ہے. بٹ جب انہوں نے اس طرح کہا نا کہ ہم اس کی مزید ویریفیکیشن اس سے لگا کہ ہی از ناٹ ان اے موڈ ٹو ڈو اینی تھنگ. میں نے کہا دیکھو بھائی میں نے آپ تمام سے کمٹ کیا, وہ دی کمٹمنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ. اب آپ بتائیے کیا عمران خان کی حکومت کا مزید ساتھ دینا چاہیے یا ہم اپنے راستے جدا کریں, کیونکہ الیکشنز میں کامیاب آپ کی ووٹ نے ہمیں کرنا ہے نہ کہ عمران خان نے نہ کسی اور جماعت نے. تو انہوں نے کہا ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ امیجیٹلی آپ علیحدگی اختیار کریں, کوئٹ کر دیں. آپ نے ان کے ساتھ اتنا عرصہ ان کی کیبنٹ میں آپ جاتے رہے, ان کی نیت میں کوئی مسئلہ تھا؟ عمران خان بذات خود ایز اے پرسن اگر لیں, ایز اے کرکٹر یا ایز اے ہیومن بینگ ہی مے بی اے گڈ پرسن, بٹ ایز اے حکمران آئی ڈاؤٹ اٹ کہ ہی کوڈ بی جس کو آپ کہیں کہ ایک پائے کا سیاستدان ہو, کچھ ڈیلیور کر سکے. سب سے بڑی ان میں جو ہم دیکھتے ہیں, ہم نے تو انہیں قریب سے دیکھا ہے, ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں تھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی نیت اس طرح اس طرح, بٹ ہی ڈڈ ناٹ ہیو دی ڈیسیجن میکنگ پاور. لیڈرز میں ڈیسیجن میکنگ پاورز ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھا کہ نہیں تھی. ایک گفتگو ہے, ہم کہتے تھے یہ ہونی چاہیے, وہ چلتی ہی رہتی تھی, وہ چلتی ہی رہتی تھی, کنکلوڈ نہیں کرتے تھے. کنکلوڈ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہی ڈڈ ناٹ. اعظم خان کا کو بہت زیادہ, اعظم خان نے کو گھیرا بنایا ہوا تھا ایک, وہ اور عمران خان آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. ہماری تو جتنی شکایتیں تو سارے کرتے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, ہماری تو اتنی ہی انٹریکشن ہوتی تھی جو ان کے سامنے. اب سابقہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کے درمیان کتنی آپس میں ہم آہنگی تھی نہیں تھی, کتنا گھیرا بنا ہوا تھا نہیں تھا, دیٹس دیئر اون تھنگ. ہم تو اس میں شامل نہیں. کیا اعظم خان منسٹرز کو جو معاونین خصوصی ہیں, مشیر ہیں,
ان کو قریب نہیں جانے دیتے تھے عمران خان صاحب؟ ہم تو دیکھیں دور رکھتے تھے. ہم تو بڑا کلیئر سامنے باقی وزراء کے سامنے بھی رکھتے تھے. کوئی ذاتی بات تو نہیں ہے, قومی مفاد کی بات ہے, ملک کی بات ہے, پاکستانی عوام کی بات ہے. ہمارا تو پرسنل انٹرسٹ تو نہیں تھا. میں نے کوئی کارخانوں کے لائسنس تو نہیں لینے تھے کہ ہم کہتے تھے جی ہمیں دور رکھا ہے. یہ تو ایک قومی بات تھی. آپ نے جب چھوڑا عمران خان صاحب کو, یعنی ان کے اتحاد کو, تو میں اب اس کے پولیٹیکل اینگل کی بات کرنا چاہوں گا. آپ بھی ناراض تھے, آپ کے شکوے آپ نے چھوڑ دیا. این انہی دنوں میں ایم کیو ایم کے بھی شکوے, ایم کیو ایم بھی چھوڑ کے ناراض ہو گئی. بلوچستان عوامی پارٹی کے شکوے 4 لوگ وہ بھی علیحدہ ہو گئے, ناراض ہو گئے. این اس وقت منحرفین کے بھی شکوے وہ بھی علیحدہ ہو گئے. این اس وقت زرداری صاحب بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکویژن نہیں بن رہی ہے, یہ اچانک سارا کچھ جو ہے یہ انڈیجنس نہیں ہوا, یہ سب ساروں کو کچھ جوڑنے والے آ گئے اور کچھ توڑنے والے آ گئے. یہ ہوا کیسے؟ نہ توڑنے کی بات ہے نہ جوڑنے کی بات ہے. بات ایسی ہے کہ تمام لوگ 12 ان کو کہہ رہے تھے آپ ان کے سابقہ وزراء کو بلائیے, آپ پوچھئے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ آج بھی اسمبلی کے بینچز پہ دوسری جانب بیٹھے ہیں وہ کہتے تھے ہم تو صرف کورم پورا کرنے کے لیے ہیں. بولا جو عمران خان اپنے ایم این ایز کو عزت دیتا ہے اس سے تو کئی زیادہ یونین کونسل کے چیئرمینوں کو عزت دی جاتی تھی. بولا ہمیں لگتا نہیں ہم ایم این اے ہم صرف ایسے بٹھائے گئے ہیں کہ ہم یہاں کورم پورا کریں. یعنی رسپیکٹ خان صاحب کی طرف سے نہیں. کچھ نے تو یہ کہا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شودر کلاس ہے, ہم سے تو کنسلٹ ہی نہیں ہوتا ہے. ان کے ایم این ایز کہتے تھے. ان سے کہیں یہ آج کی بات نہیں ہے. لوگوں کا ان پہ ان کی طریقہ حکومت چلانے پہ اعتراض تھا. عمران خان کے سامنے ان کے ایم این ایز نے بڑا واضح بتایا ہے کہ آپ کے وزراء ہمیں صحیح ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. جس طرح ہم جاتے ہیں تو ہم ظاہر ہے آپ کی پارٹی میں ہیں, آپ کی پارٹی کے لیے اگلی دفعہ بھی ووٹ لے کے آئیں گے. ہمیں تو آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا کہ ہم اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کو بولیں تو کیا بولیں. کسی نے ایک الیکٹڈ آدمی کیسے اگر وہ اپنے لوگوں کو ناراض کر رہا ہے, اپنے پارلیمنٹیرینز کو ناراض کر رہا ہے, اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے دوبارہ کبھی الیکشن نہیں لڑنا, اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ناراض ہوتے ہیں, ہو جائیں میں تو پھر بھی بن جاؤں گا. تو وہ کیوں اپنے ایم این ایس کو کیوں لفٹ نہیں کرواتے تھے؟ شاید آپ کی بات میں سے کسی ایک بات میں وزن ہو. تو مطلب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نا آپ کی 2 باتوں میں سے ایک بات میں یقیناً وزن ہے. اچھا, مدینہ منورہ میں جب آپ لوگ گئے ہوئے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ, ویری انفارچونیٹ اور ہلڑ بازی, میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے اپنے بھی بہت سارے سینسیبل لوگوں نے کنڈیم کیا اس کو, یہ غلط ہوا ہے. یہاں جو ایف آئی آر درج کروا دی عمران خان صاحب کے اوپر, وہاں جنہوں نے کیا وہ تو بالکل ڈائریکٹلی انوالو تھے نا اس کے اندر. یہاں عمران خان صاحب کے اوپر, شیخ رشید صاحب کے اوپر, فواد چودھری کے اوپر, کیا یہ اس کا فائدہ ہوا ہے حکومت کو یا حکومت کو ڈنٹ پڑا اس طرح کے ایف آئی آروں سے؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک مدینہ میں واقعہ ویری انفارچونیٹ, یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی مثال نہیں ملتی, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ کرنے والے اور کروانے والوں کو نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں شاباشی ملے گی. بالکل. عمران خان صاحب کی اگر آپ بات کیجئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ کا واقعہ ہم نے نہیں کیا, مگر یہی چیز پاکستان کی آج کی حکومت وٹنس کرے گی پوری دنیا میں. وہ تو اون کر رہے ہیں اس بات کو, جہاں جہاں جائیں گے آپ لوگوں کو سننا پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ سرزمین مدینہ نہ ہوتی تو یہ بڑا کھلم کھلا ایکسیپٹ کر جاتے, اور سرزمین مدینہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جو انہوں نے کروایا ہے. اگر ایکسیپٹ کریں تو میرا خیال ہے ان کے اپنے گھر کے ملازم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. سیاست تو دور کی بات ہے, کیونکہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا شخص کہتا تھا ہم ریاست مدینہ. اس طرح کی حرکت اس پاک دھرتی پہ کروائیں جہاں تو قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ نیچی آواز میں گفتگو کرنا, احترام سے جانا. انہوں نے کچھ لڑکے یوٹیوبرز بھیجے, اچھا بعد میں ہم نے کیپٹل پہ دیکھا تھا, کیپٹل نیوز پہ, کہ جی یہ تو مسجد نبوی نہیں ہے, یہ تو باہر کا آتا ہے, یہاں مرد و خواتین باہر دیکھیں, ویڈیو پہ دکھایا کھانا کھا رہے ہیں. آپ گزارش یہ ہے, ہم تمام پیدا مسلمان ہوئے ہیں,
ان کو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ مدینہ کی حدود اور مکہ کی حدود کا ذکر ہے. جو یہ کنفیوژن میں اب بیانات دلوا رہے ہیں نا لوگوں سے, مسجد نبوی یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. یہ اچانک جو ہولیگنزم, لوگ اکٹھے ہو گئے, نعرے لگا رہے ہیں, اور آپ خود ایک ایسی جگہ پہ کہ آپ بھی ریئیکٹ نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہیں. مریم اورنگزیب, آپ کو فیلنگز کیا تھی اس وقت؟ دیکھیے, آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ سال پہلے میں جب مدینہ گیا, ود فیملی گیا, تو یہ تھا کہ جب میں نے دوسرا الیکشن جیتا تو میں نے کہا میں کعبہ کی زیارت کروں اور روضہ رسول دیکھوں اور شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کہ پہلے سے بھی زیادہ کامیابی ملی. تو ہم جب اترے تو یہیں سے انسان میں ایک احترام آ جاتا ہے کہ ہم ایک پاک دھرتی پہ جا رہے ہیں. تو آپ یقین کیجئے, جب میں مدینہ کے ایئرپورٹ پہ اترا تو عربی کھڑے تھے. آئی مین دے کوڈ ناٹ کمیونیکیٹ ویری گڈ ان انگلش. تو میں نے دیکھا ہر آدمی کو بولتے ہیں مطلب اوپن یور ماؤتھ. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے پولیو ڈراپس. میں نے کہا حضور وہ تو ہم پہلے عمر ہوتی ہے, اب اس عمر میں آپ ہمیں پولیو ڈراپس. تو میں نے دیکھا مجھ سے زیادہ عمر میں اپروکسیمیٹ 65 ایئرز اولڈ کے صاحب آگے کھڑے تھے, ان کو پلا رہے ہیں. تو میں نے بھی احترام مسکرا کے میں نے منہ کھولا, میں نے کہا چلے جی کوئی نہیں, خیر ہے. اب ادھر اس پاک دھرتی میں آرگیومنٹ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا, ریزسٹ کرنے کا. یا نہیں, میں نے کہا کیا آرگیومنٹ, ہم ادھر کس نیت سے آئے ہیں, ابھی ہم کیا ان سے تقاضا کریں کسی چیز کا. تو آپ یقین کریں وہاں میں نے وٹنس کیا ہے, آپ جاتے ہیں نا بڑے پیار سے لوگ پیش آتے ہیں مدینہ میں. کوئی کہتا ہے آپ کو پانی اٹھا کے دیتا ہے, کوئی کہتا ہے جی آپ کھانا میرے دسترخوان پہ کھا لیں, بڑی ایکسٹرا آپ سے نا بالکل. لوگ کہتے ہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, اس در پہ غلطی نہ ہو جائے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اب ہمارے ساتھ 2 ہمارے ایمبیسی کے لوگ تھے, 3 سعودی گارڈز تھے, 2 ہمارے اپنے یہاں سے ساتھ گئے تھے. تو ہم لوگ, آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس ویڈیو میں 5-6 لوگ ہمارے ساتھ تھے. تو بیسکلی مریم اورنگزیب صاحبہ ایک خواتین ہیں, اور دین میں جس طرح خواتین کا احترام بتایا ہے, ہمارے معاشرے میں احترام بتایا ہے. اف آئی واز ناٹ دیر تو یقیناً جس طرح میرے بال کھینچے تھے تو یہ ان خاتون کے بال کھینچتے. جس طرح مجھے انہوں نے موقع مارے, میں نہیں ہوتا تو اس سے کئی زیادہ یہ ایک خاتون کے ساتھ کرتے. آپ مجھے یہ بتائیے, اللہ نہ کرے کہ اگر ایک خاتون کو یہ وہاں گھسیٹتے اور بال کھینچتے اور موقع مارتے, ابھی بھی جگہ گھسائی ہمارے ملک کی ہوئی ہے, پھر تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا, انتہا ہو جاتی نا, انتہا. اور اس دن سعودی عرب میں ترکی کا ڈیلیگیشن موجود تھا, ایک 747 طیارہ اور ایک دوسرا طیارہ, ایک بڑا ڈیلیگیشن تھا. افریقن ہیڈ آف اسٹیٹس آئے ہوئے تھے, اس کے علاوہ پوری دنیا سے مسلمان موجود تھے. آپ یقین کریں کوئی وہاں بولتا ہے غدار ہیں, کوئی بولتا ہے چور ہیں, کوئی بولتا ہے لوٹے ہیں. تو میں مخاطب ہوا, میں نے کہا بھائی ایسی بات نہ کریں. اور دوسری بات, آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نے کیا غداری کی ہے. لوٹا تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس نے کوئی خلاف ورزی کی ہو, جماعت چھوڑی ہو. میری تو اپنی جماعت ہے, ہم نے تو لوگوں کے رائے کا احترام کرنا تھا. ہم نے تو پبلکلی اس چیز کو کہا کہ ہم چھوڑنے جا رہے ہیں. ہمیں ظاہر اعتراض تھا. تو سیاست میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو چھوڑا ہو. ٹھیک ہے, اتحاد بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ غدار, آپ یقین کریں جب اس نے میرے بال کھینچے اور مریم کو, جب مریم اورنگزیب کو انہوں نے پنچ کر رہے تھے تو میں نے ہاتھ یوں کیے تو مجھے 3 پنچ لگے. میں اس کے پیچھے گیا, وہ ویڈیو ہے, آپ یقین کریں میں اس کے پیچھے گیا تو میں نے اس کو لوگوں کو دور کر رہا ہوں, وہ آدمی زمین پہ آ گیا اور بالکل ہاتھ یوں کر کے نا اس کو تھوڑا ہوا کہ پتہ نہیں آئی مائٹ ہٹ ہم. میں نے اس کو بولا یار پاک دھرتی ہے, میں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, چلے جاؤ کوئی بات نہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہاں کے لوگ تھے, بولا سر یہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں کہ آپ ری ایکٹیو ہوں. لال ٹوپی پہنی ہوئی تھی, مجھے ہاتھ کر کے سر پلیز چلیں یہاں سے چلیں. تو یہ وہاں پیچھے شور مچا رہے تھے, اور پاکستان کا میرا خیال ہے شرم سے سر نیچا ہوا ہے, فخر سے بلند نہیں ہوا. اچھا یہ تو جو ہوا ویری انفارچونیٹ. اس عمل کے بعد دیکھیں آپ جنرلی سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا تو اس پہ کوئی اچھی کمنٹ کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی شاباشی نہیں دے رہا ہے اس کمنٹ پہ انہیں. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں رسوا کرے گا, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ذلیل کرے گا, کیونکہ وہ دھرتی ایسی ہے کہ
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو شاید یہ دنیا ہی نہ بنتی. ادھر تو بڑا احترام ہے. تو یہ تو دیکھیں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے درمیان ہے کہ جو انہوں نے کیا اس کی سزا اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ جو وہاں آپ کے ساتھ ہوا، یہاں قاسم سوری صاحب کے ساتھ بھی اس سے اگلے دن ہوا. الزام آپ پر لگا کہ وہ آپ کے لوگ تھے اور آپ نے بدلہ لیا اپنی توہین کا. آپ نے بندے بھیج کے آپ نے کہا قاسم سوری کی ایسی کی تیسی کر دیں. میرے معیار کا آدمی نہیں ہے وہ، پہلی چیز. دوسری چیز، جس جگہ میں انہوں نے کارروائی کی جی اسلام آباد کی سرزمین اور مدینے کا بھی کوئی میچ نہیں ہے. اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. ہم تو بڑا آپ کے چینل پہ دوسروں پہ ہم نے تو کہا کہ برائے کرم لوگوں کو کہ آپ غم و غصہ چھوڑیے. لوگوں کو یقیناً بلوچستان بھر میں اور دیگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو ان میں وہ غصہ پایا جاتا ہے. ہم تو آج پھر بھی اس کو کہتے ہیں کہ برائے کرم جو یہ کر رہے ہیں وہ ہمیں، ہمارے لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انہیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی حرکتیں کریں. اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے کہا ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہم سیاست چھوڑ دیں، یہ روایت اچھی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کروا رہی ہے. ایک بریک آپ کی اجازت سے. بریک سے واپس آ کے کچھ اور جو بھی اس وقت حکومت کے معاملات ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. کیا یہ پچھتا رہے ہیں سارے اس رجیم چینج سے، یا یہ مطمئن ہیں چھوڑنے والے؟ پچھتا کون رہا ہے اس وقت؟ کوئی دونوں میں سے کسی ایک کو تو پچھتاوا ہوگا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. وفاقی وزیر نواب زادہ شاہ زین بگٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. 3-4 کوئک کوشچن بگٹی صاحب. عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. جلسے ان کے آپ دیکھ رہے ہیں، پاپولر ہیں، خود حکومت مان رہی ہے کہ عمران خان سٹل پاپولر ہے. کیا سوچا تھا آپ لوگوں نے اس وقت کہ ایک یہی عمران خان فروری میں انتہائی ان پاپولر لیڈر تھا، اور جو آپ لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے وہ بالکل اس کانٹیکسٹ میں صحیح چھوڑ کے جا رہے تھے کہ ایک ان پاپولر لیڈر ہے، پرفارمنس نہیں ہے، بیڈ گورننس ہے، لوگ مایوس ہو رہے ہیں، فرسٹریشن پھیل رہی ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز میں. کیا اس وقت سوچا تھا آپ لوگوں نے کہ یہ نکالیں گے، یہ 2-4 دن سڑکوں پہ گھومے پھریں گے، شور مچائیں گے، پھر گھر چلے جائیں گے، یا اتنا بھی ہو سکے گا؟ عمران خان نے ہمارے نیبرنگ کنٹری کے پرائم منسٹر مودی، انہوں نے ان کے فٹ پرنٹس کو فالو کر رہے ہیں. انہوں نے اینٹی مسلم کارڈ کو استعمال کیا اور الیکشن جیتا. یہ اینٹی ویسٹ کارڈ کو استعمال کر کے اپنے آپ کو پاپولر کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے جس طرح کہا، آپ کو یاد ہوگا تمام نے وٹنس کیا، ان کے ڈپٹی اسپیکر تب کے انہوں نے کہا کہ جی آرٹیکل 5A لگائیں، سازش ہوئی ہے. کاغذ یوں لے رہا ہے یہ چٹھی. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیے کیا وہ کاغذ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا تھا، امریکن CIA کا تھا، پینٹاگون کا تھا، وائٹ ہاؤس کا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے. باتیں ان کی تھیں. دیکھیے کاغذ ان کا نہیں تھا، کاغذ تو ہمارے ہی سفیر کا لکھا ہوا تھا، لیکن باتیں ان کی تھیں. اس کی گارنٹی کون دیتا ہے کہ وہ الفاظ ان کے تھے اور کہا ہمارے سفیر نے؟ وہ ہمارے سفیر تو اون کر رہا ہے. جب یہاں آیا ہے نیشنل سیکیورٹی میں، کیا آپ کے سفیر نے اون کیا ہے اس کو اس طرح کہ جی مجھے یہ کیا ہے وہ کیا ہے انہوں نے؟ ایسی تو جس شدت سے انہوں نے بیانیہ دکھایا تھا ویسی تو کوئی بات نہیں تھی. بہت دفعہ ڈپلومیٹک آپ کی گفتگو ہوتی ہے، فار آئیز اونلی ہوتی ہے. اس طرح تو جنرل ضیاء کے دور میں، جنرل مشرف کے دور میں اس سے کئی زیادہ سخت الفاظ، تو کیا وہ سب بھی بیٹھ جاتے وہ رونا دھونا کہ جی امریکہ میں نکال رہا ہے، جی امریکہ میں نکال رہا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ اپنے آپ کو اینٹی ویسٹ کارڈ کو استعمال کر کے پاپولر بنایا اور یہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت. لیکن وہ کارڈ بک گیا ان کا. گزارش سن لیں میری، موجودہ آپ کو دکھ رہا ہے نا کہ وہ بکا ہوا دکھ رہا ہے، مطلب لوگ بائی کر رہے ہیں اس کارڈ. فی الحال ظاہری بات، فی الحال کل کو کچھ بھی سچویشن چینج ہو سکتی ہے. آپ جو آج کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، وہ ان کی وجہ سے 71 سالہ تاریخ پاکستان کی، 71 سالہ تاریخ ان سے پہلے جدھر تمام حکومتوں نے جو قرضہ لیا ہے وہ 25,000 ارب تھا. اکیلے عمران خان صاحب کی حکومت نے 20,000 ارب کا 20,000 ارب کا قرضہ 3.25 سال میں لیا، بقول ان کے کہ تمام چور تھے، تمام برے لوگ تھے، پاکستان مخالف تھے. تو یہ جو دعویٰ کرتے تھے تو ان کی حکومت نے اتنا بڑا قرضہ کیوں لیا؟ تو ان کو بھگتنے دیتے نا عرص میں، وہ پبلک کو فیس کرتے 2023 کے الیکشن. اگر عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو مزید
یہ اسی پالیسی کو اپنی کنٹینیو کرتے تو غریب آدمی کا کندھا وہ بوجھ نہیں اٹھا پاتا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, فیئر انف ہے. کوئی پھر اس کا متبادل شہباز شریف صاحب کے پاس جو انہوں نے اتنا بڑا قرضہ پاکستان پہ ڈال دیا ہے, تو ہماری حکومت کے پاس نہ تو کوئی علادین کا چراغ ہے کہ ہم ایک دم ٹھیک کریں. یس, ہم کوشش کر رہے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں گے, آپ یہ کرائیں گے. عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم کسی بارے میں کچھ نہیں کہتے. ہماری ترجیح ہے کہ خزانے پہ جو اتنا بڑا بوجھ کا انبار ہے کسی طریقے سے اس کو گھٹائیں, عام آدمی کو ریلیف ملے کھانے پینے میں, ایندھن میں, ان چیزوں میں. ہماری پرائرٹی یہ ہے. اگر ہم اکانومی کو سٹیبل نہ کریں تو الیکشن اور باقی چیزیں تو سیکنڈری ہیں. تو الیکشن کا جو مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا, کوئی ابھی شہباز شریف صاحب وہاں پہ کیبنٹ سب کچھ, نواز شریف صاحب سے بھی باتیں ہو گئیں, تو کوئی ابھی سکیچ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوگا؟ 6 ماہ, 8 ماہ, 1 سال, 1.5 سال؟ یہ الیکٹرل ریفارمز کے بعد ہوگا, مگر ہماری اس ٹائم جو ہم مین فوکس تمام کیبنٹ پرائم منسٹر پاکستان کے یہاں زیر صدارت سب کی مشاورتیں جو چل رہی ہیں وہ اسی پہ ہے کہ کسی طریقے سے مہنگائی گھٹ جائے ملک میں. پہلی پرائرٹی ہے. اگر ہم ایک طرف الیکشن محاذ کی طرف ہم الیکٹرل ریفارمز کریں تو ہم اس طرح سے فوکس نہیں ہوں گے. لمبا پلان لگ رہا ہے. نہیں, لمبا نہیں. دیکھیے اس کا جتنا مدت ہے, ہم اسے اگر ایک چیز ہے یہ مہینے میں ہوتی ہے تو ہم اسے 3 مہینے میں نہیں لے جائیں گے. جو 3 مہینے میں ہم اسے سال پہ نہیں کھینچیں گے. یعنی آپ منیمم ٹائم میں اس کو کرنے کی کوشش. ہماری اس ٹائم دیکھیے آپ کے سامنے ہے, ہم اگر اکانومی کو چھوڑ کے اور الیکشنز کو فوکس کریں تو میرا خیال ہے زیادتی ہوگی ہمارے ملک کے ساتھ. آخری 2 سوال نواب صاحب, آپ ابھی وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات ہیں. آپ ہی کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف آپ ہی کی سابقہ حکومت کے ایک وزیر نے مقدمہ بنایا تھا منشیات کا. آپ نے اس کیس کو دیکھا ہے کہ اس کیس میں کیا تھا؟ دیکھیے, فائل منگوائی ہے, چیک کی ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو یہ پوچھا ہے اللہ کو حاضر ناظر کر کے سچ بتائیے, اس کے پیچھے جو بھی ہے اسے پبلک کیجئے. اینی بڈی. ہم اس چیز کے حق میں کبھی بھی نہیں ہیں کہ ہم جھوٹ سے کسی چیز کی شروعات کریں, کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے نا تو آپ کا ادارہ بھی اسی لائن کو ٹو کر کے آگے چلے گا. اگر آپ ایک چیز خود آپ درست ہیں تو آپ کے ادارے کے لوگ بھی, آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کبھی غلط ڈی ٹریک نہیں ہوں گے. تو میں نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو چیز ہے, تمام حقائق رکھیں. پبلک کریں گے, پبلک کریں گے, بتائیں گے کہ کیس جینون تھا یا بنایا گیا تھا. ہم, میرا کام نہیں ہے, میں پروسیکیوشن سائڈ کا نہیں ہوں. Who was heading the prosecution at that time? We will make sure, we'll tell them, we'll tell the secretary. ہم ایک کمیشن بنائیں گے, وہ اس چیز کو پبلک کریں. جو بھی ہو, کچھ بھی ہو, پاکستانی قوم حق رکھتی ہے کہ ان کے سامنے چیزیں پبلک کی. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ڈی جی اے این ایف جو ہوتے ہیں وہ ایک سرونگ 2 اسٹار جنرل ہوتے ہیں, اور وہ اس کے اندر انہوں نے اون کیا تھا اس کیس کو. میں بخوب اتنا پر میں بخوب واقف ہوں. سسٹم تو وہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, ہم نے پولیٹیکلی وکٹمائز کیسز ہی ہونے چاہیے. ہم ان وکٹمز میں سے ایک ہیں جو ہم نے جیلیں گزاری. وقت ختم ہو گیا میرا. بہت بہت شکریہ نواب زادہ شاہزین بگٹی صاحب. انشاءاللہ کسی اور نشست میں دوبارہ آپ سے بات ہوگی. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, پاکستان کے معروف ماہر معیشت, ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کے معروف ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا چلا ہے اس حکومت کو قائم ہوئے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت معیشت کو سنبھال سکے گی؟ کوئی بات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, ملک میں ماحول جو ہے وہ اس قسم کا ہوا ہے کہ جب تک آپ اپنے اس ماحول کو, خاص کر سیاسی ماحول کو, جب تک کہ آپ اس میں اس کے ٹیمپریچر کو کم نہیں کریں گے, کوئی پالیسی آپ بھی جو بھی بنا لیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے گی. کیونکہ جو سول سرونٹس ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے.
تو اتنی زیادہ بے یقینی کی کیفیت ہو گئی ہے اس ملک میں، اور اتنی ایکسٹریم نیچر آف پولرائزیشن ہے اس ملک میں کہ اس وقت کسی کا دھیان جو ہے وہ ملک کی معیشت کی طرف نہیں ہے. لوگ جو ہے صرف ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا، دوپہر میں کیا ہوگا. تو جب اس طریقے کا ماحول ہو جائے کہ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو ایسے ماحول میں کوئی بھی پالیسی نہیں بن سکتی ہے، نہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا ماحول ہے اس میں اگر آپ بیسٹ آف دی بیسٹ برین کو، دنیا کے بیسٹ آف دی بیسٹ برین کو آپ لا کر بٹھا دیں یہاں پر اور کہیں کہ جی ہمیں اس معاشی گرداب سے نکالیں، وہ بھی سرنڈر کر دے گا. دیکھو اکانومسٹ جو ہوتے ہیں کوئی جادوگر تو نہیں ہوتے ہیں، یا ان کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی ہے کہ یہ گھمایا اور سب چیز ٹھیک ہو گئی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ چیزوں کو خراب ہونے میں بہت وقت لگتا ہے اور بہتر ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. ہمارا جو جس طریقے سے لوگ پاکستان کی معیشت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ اس رو میں بہہ گئے ہیں کہ ہم نے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے. ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے وہ تباہ ہو گئی ہے معیشت، وہ تباہ ہو گئی ہے معیشت. یار خدا کے واسطے کوئی نمبر تو دیکھو نا. ابھی تو وہ حکومت نہیں ہے پچھلے والی، صحیح. اب جو نمبر آ رہے ہیں وہ نمبر دیکھو جو ان کے دور کے نمبر ہیں. آپ کے انڈسٹریز جو ہے مارچ کے مہینے میں 27% سے گرو کیا، 27% مارچ اوور مارچ، اور اب تک جولائی مارچ میں اس 9 مہینے میں یہ 10.4% گرو کیا ہے. یہ تو وہ پیریڈ ہے جب 60s میں کہ دہائی میں جب ایوب خان کے زمانے میں جس کو کہتے تھے ڈیکیڈ آف 60s اور گولڈن پیریڈ آف پاکستان اکنامک ہسٹری، اس وقت بھی یہ 10% سے گرو کر رہا تھا. تو یہ 10% سے انڈسٹری گرو کر رہی ہے. آپ کی پرائیویٹ سیکٹر ٹو کریڈٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 12 سال میں سب سے زیادہ ہے. آپ کے ایکسپورٹس دیکھیں اب تک 10 مہینے میں $29 بلین ہو چکا ہے. یہ تو آپ کو 32-33 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہوگا اس سال. 2 مہینے ابھی اور رہتے ہیں. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں اب تک ابھی ایکسپورٹ نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے ریمیٹنس جو ہے یہ بھی 31-32 بلین ڈالر کے قریب آپ کا ریمیٹنس ہوگا جو کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے، آج نوٹ کر لیں میری بات کو، یہ 5.5% پلس ہوگا. یہ اچھا لاسٹ ایئر یہ 5.7% تھا. اس سال میں کہتا رہا ہوں ہمیشہ کہ یہ 5% کے قریب گروتھ ہوگا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دس ول بی 5.5% پلس، اس اوپر بھی ہو سکتا ہے. تو یار کس چیز کے ہم کہتے ہیں کہ معیشت بہت خراب ہو گئی ہے، بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی ہے. اس کا مطلب ایشو جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب معیشت کو صحیح چلا رہے تھے. پھر دیکھو بات یہ ہے نا کہ ٹرین پٹری پہ چڑھی ہوئی تھی اور وہ ٹرین ٹھیک ہے اپنی اسپیڈ کو مومنٹم پکڑ رہی تھی. لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ 40 کلومیٹر کے اسپیڈ سے چل رہی تھی، نہیں وہ 30 کلومیٹر کے اسپیڈ سے ٹرین آگے جا رہی تھی، یا 10 کلومیٹر کے اسپیڈ سے آگے جا رہی تھی، لیکن وہ آگے جا رہی تھی. ہم تو ٹرین ہی ڈریل ہو گیا، پٹری سے اتر گئے ہیں. ہمارا ایشو جو تھا وہ صرف اور صرف ڈالر کا ہے، صرف اور صرف ڈالر. ٹھیک ہے، ڈالر کی کمی ہے ہمارے یہاں پر کیونکہ امپورٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بے تحاشا بڑھ رہا ہے امپورٹ ہمارے یہاں پر. پچھلی حکومت میں بھی اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکی امپورٹ کو، حالانکہ میں 3.5 سال بولتا رہا. یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا، سننے والا کچھ بھی نہیں ہے. ڈالر ڈاکٹر صاحب 193 پہ ڈالر چلا گیا ہے، کیا یہ واقعی 200 کراس کر سکتا ہے، 200 تک جا سکتا ہے؟ دیکھو میں کبھی بھی ایکسچینج ریٹ کو فورکاسٹ نہیں کرتا ہوں، ورنہ میں اس وقت دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں سے شامل ہوتا اگر میں اتنا فورکاسٹ کر سکتا ایکسچینج ریٹ کو. تو یہ میں کام کبھی بھی نہیں کرتا ہوں، نہ کسی کو مشورہ دوں گا کہ وہ. لیکن لوگ مارکیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی آرٹیکل لکھوا دیتا ہے کسی اچھے سے اخبار میں کہ یہ تو 200 ہونے والا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ اس وقت ملک میں نروسنس ہے. دیر از نو پالیسی ڈائریکشن. کیا اکنامک پالیسی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اتنی انسرٹن سچویشن میں لوگ اپنے آپ کو ہیج کرنے کے لیے وہ ڈالر خرید رہے ہیں، روپیہ دے کر ڈالر خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے
डॉलर की प्राइस बढ़ रही है और रुपए की प्राइस गिर रही है। देखो ये बहुत ही खतरनाक एलिमेंट होता है। जब यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस शुरू हुआ 24 फरवरी को, तो दुनिया ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शन लगाया। क्या पर्पस था सैंक्शन लगाने का? कि रशिया की करेंसी को फ्री फॉल कर दिया जाए और लोग जो है रशिया की करेंसी को होल्ड ही ना करें, उसको डंप करें और डॉलर खरीदें और मुल्क से बाहर लेके जाएं। लेकिन वहां पर कोई 18 ग्रेड का डिप्टी डिवीजन चीफ IMF का नहीं बैठा हुआ था सेंट्रल बैंक का एक्टिंग गवर्नर बनकर। वहां पर पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने पॉलिसी ली। वो एक्सचेंज रेट जब 24 फरवरी को $80 रुबल $1 के बराबर था, 2 हफ्ते के अंदर ये 151 पे चला गया। 80 से 151 एक्शन लिया लोगों ने वहां पर। सही। वहां कोई ग्रेड 18 का डिप्टी डिवीजन चीफ नहीं बैठा हुआ था एज ए गवर्नर ऑफ द रशियन सेंट्रल बैंक। वहां पढ़े लिखे लोग बैठे थे। क्या हुआ? आज वो 66 पे आ गया है। रशियन करेंसी हैज इमर्ज एज वन ऑफ द बेस्ट करेंसी पिछले 2 हफ्तों में। तो यार पॉलिसी ली जाती है भाई, हाथ पे हाथ धर के बड़े नहीं बैठे नहीं रहते। ये डॉक्टर साहब हुआ क्या फिर, जब ये आज से ठीक 1 महीना पुरानी बात है, ये ऑपोजिशन में थे, इतना लिताड़ते थे ये इमरान खान की माशी पॉलिसीज को और इतने दावे करते थे कि बस एक दफा आप हमें पावर में आने दें, ऐसी की तैसी कर देंगे। 1 महीने से ये बता ही नहीं पा रहे कि करेंगे क्या, वो होगा कैसे, वो तो दूर की बात है, करेंगे क्या बता ही नहीं पा रहे, सिवाय पिछले वाले को गालियां देने के लिए और कुछ भी न रहा, कुछ भी नहीं है। ऐसे मुल्क नहीं चलता है, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, ये बड़ा गौर से सुने। 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि आप इलेक्शन बिल्कुल अपने टाइम पे कराओ, जो ड्यू है 5 साल पिछले वाले के मुकम्मल होने के, इस पार्लियामेंट के 5 साल की जो मुद्दत है वो 2023 में होगी, आप जाएं उस वक्त इलेक्शन कराएं। क्या आपके पास इतना टाइम है 2023 तक का? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। एक दिन की पॉलिसी इन एक्शन हमें श्रीलंकन टाइप क्राइसिस की तरफ लेके जा रही है। एक दिन की पॉलिसी इन एक्शन। ये जो एक्सचेंज रेट आप देख रहे हैं कि 176 178 था, आज 190 को क्रॉस कर गया है। ये क्यों हो रहा है? और अगर यही सिलसिला रहेगा, क्योंकि स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में है हम, तो ये रहेगा। तो आप सोचिए कि 2023 तक जब आप इंतजार करेंगे इलेक्शन का, तो क्या होगा? मुल्क में क़यामत फूटेगी और उस क़यामत पे आप ही उसके रूहे रवा होंगे। क़यामत के आप लेकर जाएंगे इलेक्शन में अपने आप को। उस वक्त तो पता नहीं कितने पुलों के नीचे से पानी बह चुका होगा। इसलिए ये एक ऑप्शन है, ना कराओ इलेक्शन, इसी तरीके से चलने दो जैसे चल जाए। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क की मईशत को बचाना है, अपने मुल्क के एक्सचेंज रेट को बचाना है, तो जैसे मैं कहता हूं कि 2-3 जून को आप इलेक्शन, आप बजट का पार्लियामेंट में पेश करें, हफ्ते के अंदर इसकी अप्रूवल कराएं पार्लियामेंट से, क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं है कि लंबी तकरीरें होंगी। और उसके बाद जैसे बजट अप्रूव होता है, आप इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें, कैबिनेट को डिसॉल्व करें, केयरटेकर गवर्नमेंट बनाएं, गो टू द इलेक्शन। इस मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि डैमेज को मिनिमाइज करे। जितना ये प्रोलॉन्ग करेंगे, इस सारे गन बला इन्हीं के खाते में आते जाएगा। और अगर 2023 तक जाते हैं कि जी हमने तो पूरा वक्त, जैसे बहुत सारे मैं सुनता हूं, पता नहीं उस वक्त मुल्क का क्या हशर होगा, वो क्या लेके जाएंगे आप लोगों से वोट मांगने के लिए। राइट। अच्छा, ये हुकूमत के अपने इंटरेस्ट में है, डॉक्टर साहब अपने इंटरेस्ट में है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, या इनके अपने इंटरेस्ट में है, कॉस्ट को मिनिमाइज करें अपना। राइट। डॉक्टर साहब एक और बात मेरे जैसे जो तालिब इल्म है वो कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि जी मुल्क दिवालिया हो रहा है, दिवालिया हो जाएगा। ये ज़रा बताइएगा देखने वालों को कि दिवालियापन किसको कहते हैं, अगर मुल्क दिवालिया हो जाए तो उसका नुकसान क्या होता है, और मुल्क दिवालिया होता किस तरह से है?
एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है ना यार, आपकी जेब में पैसे नहीं है लेकिन बहुत सारे जो है पेमेंट आपकी ड्यू हो रही है, आप खरीदो फरोख्त भी इसी तरीके से कर रहे हैं, BMW कार भी मंगा रहे हैं, आप मर्सिडीज कार भी मंगा रहे होते हैं, कुत्ते बिल्ली के खाने और शैम्पू भी बाहर से आ रहे हैं, चॉकलेट भी आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी $2 बिलियन का तो मोबाइल फ़ोन हम अभी 10 महीने में हमने इम्पोर्ट कर लिया। तो जब इस तरीके से आप शाह खर्च भी रहेंगे, जेब में पैसे नहीं है तो फिर क्या आएगा? जब जेब से पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? आपके पास तो कोई पैसा नहीं होगा कि आप दवाएं इंपोर्ट कर सकें, आप पेट्रोल इंपोर्ट कर सकें, खुर्दनी तेल इंपोर्ट कर सकें, कारखाने के लिए चलाने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकें, ना कोई एनर्जी इंपोर्ट कर सकेंगे, पैसे नहीं है। आप डेट की पेमेंट कैसे करेंगे? जेब में पैसे नहीं है। इसको कहते हैं दिवालिया हो जाना। और फिर जब कोई मुल्क, अल्लाह ना करे कि हम उस स्टेज पे पहुंचे, अभी हम श्रीलंका के करीब नहीं है, लेकिन एक एक दिन की पॉलिसी इन एक्शन हमें 2-2, 4-4 कदम श्रीलंका के टाइप के क्राइसिस की तरफ लेके जा रही है। अभी हम नहीं पहुंचे हैं वहां पर, हमें बचना चाहिए वहां से। जिस दिन आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे, आपकी देखना, आप रशनिंग होगी, पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, लंबी लंबी 4-4, 5-5 मील की कतारें लगी हुई हैं सुबह पेट्रोल के लिए पेट्रोल स्टेशन पे, क्योंकि पेट्रोल कम हो जाएगा। आप कम इंपोर्ट करेंगे, डॉलर आपकी जेब में नहीं है, खुर्दनी तेल नहीं मिलेगा खाने के लिए आपको, आप डालडा में से गुजारा करें। इसी तरीके से डालडा के लिए जो अगर कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो उसके कोई चीज आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपका PI का जहाज जो है वो नहीं उड़ेगा, क्योंकि जहां आप जाएंगे उसकी लैंडिंग जो वो है चार्जेस हैं, वो उसको कैश लेके जाना पड़ेगा PI के पायलट को, जब वहां जहाज लैंड करते ही और उसका कैश उसकी पेमेंट करेगा वहां पर। आप कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी, लोगों मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगा। श्रीलंका तो छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान से 10 गुना कम उसकी आबादी है। तो जब वहां पर यह क्राइसिस हुआ है तो आप सोचें कि अगर यही चीज हमारे इन एक्शन की वजह से हम उस क्राइसिस पे पहुंचते हैं तो पाकिस्तान तो 220 मुल्कों की आबादी वाला मुल्क है, क्या क़यामत टूटेगी यहाँ पर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बचें उस दिन से, वे बार बार इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क का सोचें, अपनी जात के लिए ना सोचें, अपने इक़्तिदार के लिए ना सोचें, अपनी भलाई के लिए नहीं सोचें, पाकिस्तान की भलाई के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की भलाई का सोचें। राइट, बहुत बहुत शुक्र अशफाक हसन साहब, आंखें खोल देने वाली बातें कर रहे थे, बशर्ते के शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत, डॉक्टर साहब जैसे जो माहिर मईशत हैं, वो जो प्रिएम्प्टिवली बता रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है खुदा न खास्ता अगर आज से इन अहम इक़दामात के ऊपर काम ना किया गया या वो इक़दामात ना उठाए गए जिधर डॉक्टर साहब इशारा कर रहे थे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।